अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। ज़बान और बयान की ताकत मुसल्लम है। जिसे अल्लाह ताला ने ज़बान की जादूगरी अता की है और कलम की ताकत अता की है, वो शख्स दुनिया में बाइज़्ज़त भी है, अक्लमंद भी है, होशियार भी है, समझदार भी है और लोग उसे तस्लीम करने पर मजबूर भी हैं। मौजूदा ज़माने में ज़बान और कलम, खिताबत और मौइज़त, खिताबत और किताबत दो अहम हथियार हैं ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के और ज़िंदगी को बुलंद मकाम पर पहुँचाने के लिए। दो बड़े अहम ज़रिए हैं। जिन लोगों ने ज़बान को इख्तियार किया, कलम की ताकत को तस्लीम किया और कलम की ताकत को समझा और ज़बान और कलम पर मेहनत की है, वो लोग दुनिया में हमेशा से सरबुलंद रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कलम के नाम से मुकम्मल एक सूरत नाजिल फरमाई, नून वल कलम वमा यस्तरून, जिससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। कुरान करीम की सबसे पहली आयत, सबसे पहली वही वो पढ़ने ही के ताल्लुक़ से थी, जिससे खिताबत, मौइज़त, ज़बान, कलम, बयान की ताकत और उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने तुम्हें कलम के ज़रिए से सिखाया है। मौजूदा ज़माने में सहाफ़त एक बड़ा ज़िम्मेदाराना मनसब भी है और दाइयाना सिफ़ात का हामिल भी है। जो लोग दावत का फ़रीज़ा अंजाम देना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि इलाही पैगाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, दोनों चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनकी ज़बान भी साफ़ सुथरी हो, कौसर व तस्नीम से धुली हो, ज़बान में उनकी मिठास हो, शीरीनी हो, सलासत हो, फसाहत हो, बलागत हो। इसी तरह ज़बान के साथ साथ ज़रूरी है कि उनके पास अच्छा कलम भी हो, वो अच्छे कलमकार हों, अच्छे कातिब हों, अच्छे लिखने वाले हों, अच्छे राइटर हों। उनके अंदर कलम की रवानी भी होनी चाहिए। कलम की ताकत और कलम की रवानी बड़ी अहम दौलत होती है। इसी सिलसिले की एक कड़ी हमारे सामने है। हमारे दोस्त, हमारे रफ़ीक़ मोहतरम, बल्कि जिनसे मैंने बहुत से मौक़ों पर बड़ा इस्तिफ़ादा किया है, मौलाना मोहम्मद वासिफ़ साहब मज़ाहिरी, उनके कलम की एक काविश हमारे सामने है। सहाफ़त के मैदान के शहसवार, जिनके कलम में अल्लाह ने खूबसूरती अता की है, कलम में ताकत भी है, ज़ोर भी है और कलम में सलासत भी है, रवानी भी है। अल्लाह ताला ने इन्हें ज़बान और कलम की सलाहियत से नवाजा है। ज़बान बड़ी धुली हुई है, साफ़ सुथरी है, उम्दा अल्फाज का इंतखाब भी है और कलम की ताकत भी अल्लाह ताला ने इन्हें अता की है। हमने बारहा देखा है कि हमारे इदारे में बहुत सारे तलबा जो मुसाबक़ों में शिरकत करते थे और उर्दू तकरीर, उर्दू खिताबत के ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम होते थे, उसमें हमारे बहुत सारे तलबा मौलाना की तहरीरों से इस्तिफ़ादा करते। बल्कि बाद मरतबा ऐसा भी देखा गया है कि मौलाना की तहरीरों में थोड़ी बहुत तब्दीली करके और उनको बेहतरीन तकरीर बना लिया गया और जब उस तकरीर को पेश किया गया तो जो हकम हजरात थे वो इस बात पर मजबूर हुए कि इस तालिब इल्म को अच्छे नंबरात से नवाजा जाए। और ऐसा कई बार हुआ कि जिन तलबा ने इन तकरीरों को अपनी खिताबत का हिस्सा बनाया या इनके किसी पैराग्राफ को अपनी खिताबत में पेश किया, तो इस पैराग्राफ के ज़रिए से उस खिताबत में एक जान पैदा हुई, एक खूबसूरती पैदा हुई, उसमें ज़ेर-ओ-बम पैदा हुआ और जब उसको अच्छे अंदाज में पेश किया गया तो वो तलबा नुमाया और वो अच्छे नंबरात ला पाए और अच्छी पोजीशन उन्हें मिल पाई, उन्हें इनामात से नवाजा गया। इस किताब के बारे में अल-महदुल इस्लामी के निगरान आला मुअस्सिस और रईस मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब नदवी दामत बरकातुहुम तहरीर फरमाते हैं, हर शख्स जानता है कि मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब नदवी को अल्लाह ताला ने ऐसा कलम अता किया है जो बहुत कम लोगों को हासिल होता है और कलम के ज़रिए से अल्लाह उनसे खिदमत ले रहा है, उनसे काम ले रहा है। बड़ा खूबसूरत अल्लाह ने कलम अता किया है। हज़रत लिखते हैं, मौलाना की तहरीरों में सलासत और शगुफ्तगी है, अपने मकसद को पेश करने का खूबसूरत सलीक़ा है। जब कभी वो बाज़ार की रौनकों और महफिल की तरफ जाइयों से खलवत और उज़लत गुज़ीनी के माहौल में आते हैं तो उनका कलम हीरे तराशता है और वो उसे अपनी मेहनत
اور سوز جگر سے آتش فشاں و جوالامکھی میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ مطالعے کی وسعت قلم کو ابر پربہار اور عطر مشکبار بنا سکتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا کے مضامین کا یہ پہلا مجموعہ ہے، اور یہ مضامین اکثر ایسے ہیں جو حرا کے پیغام جو ہمارے یہاں سے المعہد الاسلامی سے شائع ہوتا ہے اس میں شائع ہوئے ہیں۔ یہ مختلف موقعوں پر مختلف پروگراموں میں پیش کیے گئے ہیں، مختلف سیمیناروں میں پڑھے گئے ہیں، اور اس میں مختلف موضوعات کا انحصار کیا گیا ہے۔ مختلف موضوعات ہیں اس میں، ان کی فہرست دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں مضامین کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بہت سے مضامین ایسے ہیں کہ جو حالات و ماحول کے تناظر میں لکھے گئے ہیں، کچھ مضامین ایسے ہیں کہ جو تاریخ کے جھروکوں سے وابستہ ہیں، جن میں تاریخی پہیلیاں سلجھائی گئی ہیں، اور بعض مضامین شخصیات سے متعلق بھی ہیں۔ اور مولانا کے مضامین کی جہاں بہت ساری خوبیاں اور امتیازات ہیں، ایک خوبی یہ بھی ہے کہ مولانا نے جو مضامین لکھے ہیں ان کا جو عنوان منتخب کیا ہے، جو ان کا عنوان ڈالا ہے، وہ بڑا ہی اچھوتا ہے۔ خاص طور سے اکثر مضامین میں دیکھا گیا ہے کہ علامہ اقبال کا کوئی مصرع اٹھایا گیا اور اس مصرعے کو مضمون کی سرخی کے طور پر، مضمون کے عنوان کے طور پر پیش کیا گیا، جس سے مضمون کے اندر ایک مزید خوبصورتی پیدا ہو گئی، اس کے اندر مزید طاقت پیدا ہو گئی۔ مثال کے طور پر طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، یہ اسی طرح سے ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، آگے بڑھنا ہے تو خود سوچ لو اپنی راہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، یہ یوں کہیے کہ نگہ کی بلندی سخن کی دل نوازی، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہ یوں کہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یا پھر کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، یہ اسی طرح نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو۔ اور صرف اقبال ہی کے اشعار کے مصرعے منتخب نہیں کیے گئے، بلکہ جو اسلامی شعراء ہیں جن کی شاعری اسلام کی خدمت بھی ہے اور شاعری میں ایک پیغام بھی ہے، جن کی شاعری ایک پیغام رکھتی ہے، اس طرح کے بہت سارے اشعار پیش کیے گئے ہیں، اور بہت سارے اشعار کے مصرعوں کو اپنا عنوان بنایا گیا ہے، جس سے ان مضامین کی اہمیت اور ان کی خوبصورتی اور ان کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے اور ان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اساتذہ کے لیے یا صاحب علم لوگوں کے لیے، قلم کاروں کے لیے بڑی مفید ہے، لیکن اتنا ضرور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے اس کتاب کے مطالعے سے بڑا فائدہ ہوا ہے، بلکہ کتاب کے مطالعے سے نہیں، بہت سے موقعوں پر مولانا سے ہم نے تحریریں بھی لکھوائی ہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے جب کسی خاص موقع پر کسی کو خط پیش کیا جائے یا خاص موقعوں پر کوئی خاص درخواست لکھنی ہو جس کی بڑی اہمیت کی حاصل ہو، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ یا تو ہم حضرت مولانا ناظم صاحب ندوی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا مولانا انعام اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یا پھر مولانا محمد واصف صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کو اجاگر کرنا ہے، ہمیں اس مسئلے میں آپ اپنی قلم کی روانی سے ایک درخواست لکھ کے دیں۔ اور وہ درخواست ایسی ہوتی ہے کہ جب سننے والا ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور جملوں کی ترکیب کو دیکھتا ہے، جملوں کی ہم آہنگی کو دیکھتا ہے، اور تسلسل جو عبارت میں ہوتا ہے جب اس کو پڑھتا ہے، تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جب بھی اس طرح کی ہم نے گزارش کی اور مولانا نے اپنے قلم کی روانی بکھیر ڈالی، تو بہت کم ایسا ہوا کہ وہ تحریریں قبول نہ ہوئی ہوں اور جس مسئلے کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہوں وہ مسئلہ پورا نہ ہوا ہو۔ اس لیے ہمارے جو مبتدی طلباء ہیں، جو کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، جن کا عزم جواں ہے اور جن کی زندگی ہر دم رواں ہے، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جو ایک تاریخ بن کر ابھرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو اپنی قلم میں روانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان کی شگفتگی بکھیرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان میں سلاست اور اپنی تحریرات میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ کتاب ان کے لیے بڑی مفید ہے، اور خود ایک خاص کتاب میں بہت ساری باتیں بر وقت ہمیں مل سکتی ہیں۔
تاریخ کے حوالے سے بہت سارے مضامین بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، بہت ساری تاریخی پیچیدگیاں بھی ہمارے سامنے اس کے ذریعے کھل سکتی ہیں، اور بہت سارے ایسے مضامین جو شخصیات سے متعلق لکھے گئے ہیں۔ عام طور سے آدمی شخصیات کے متعلق لکھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً کچھ باتیں سب کے ساتھ ہی عام طور سے پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم کیا لکھیں، لیکن جب ان مضمونوں کو اور ان تحریروں کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس اچھا قلم ہو اور اچھی قلم میں روانی ہو تو وہ ہر شخصیت کے بارے میں الگ الگ قیمتی زندگی کی قیمتی باتیں اور قیمتی موتی اس کی زندگی سے چن سکتا ہے اور انہیں پیش کر سکتا ہے۔ اسی تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہمارے بہت سارے طلباء یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے اور حالات کے اعتبار سے انہیں کچھ ایسے مضامین میسر آ جائیں جن کو اپنی تقریروں میں پیش کر سکے، ان میں کچھ حذف و اضافہ کر کے وہ ایک اچھی تقریر بنا سکے، یا علامہ اقبال کے اشعار کو اپنی تقریر کے عنوان کے طور پر پیش کر سکیں جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے، اور موجودہ زمانے میں عام طور سے تقریروں کے جو عناوین لکھے جاتے ہیں اور رکھے جاتے ہیں وہ علامہ اقبال یا کسی بڑے اسلامی شاعر کے کسی شعر کا کوئی حصہ یا کوئی مصرع ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا اگر وہ اس چیز کی متلاشی ہیں تو ادھر ادھر نہ جائیں، اس کتاب سے استفادہ کریں اور اس کتاب کو اپنی زندگی میں لائیں۔ تقریر مولانا مفتی محمد ساجد صاحب کھجناوری نے لکھی ہے، جن کا قلم سب جانتے ہیں کہ کتنا عمدہ ہے اور کتنا خوبصورت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو نہ صرف حسن تقویم کا قالب بخشا بلکہ عظمت و شرافت، قلم و کتاب اور دوسرے کمالات ظاہر و باطن اس کی شخصیت کے عنوانات ٹھہرا دیے، جس سے انسان کی مقصدیت اور ترجیحات زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ یوں تو ساری مخلوق اسی صناع عالم کا ایک کنبہ ہے، لیکن انسان کو جو تشت جواہر دیا گیا ہے وہ ہر کسی کا مقدر کہاں۔ پھر اس ابن آدم کو دنیائی قیادت اور رہبری کا ذمہ سونپنے کے ساتھ صفت علم سے سرفراز کیا گیا۔ آگے لکھتے ہیں مولانا محمد واصف صاحب مظاہری المعہد الاسلامی مانک کے موقر استاذ اور وہاں کے تعلیمی تحریک کے پرجوش نمائندے ہیں، علم و مطالعے کے رسیہ اور میدان تدریس کے اچھے شناور ہیں۔ تقریر و تحریر جنہیں اہل نظر نے فنون لطیفہ میں شمار کیا ہے، مولانا موصوف نے دونوں کو سلیقے سے برتنے کا ہنر پایا ہے۔ یوں تو فطرت کی کاریگری ہی ان پر مہربان رہی۔ مزید برآں موصوف کو درس نظامی کی تکمیل کے بعد ایسی تعلیمی جولان گاہ میسر آ گئی جہاں اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجالنے اور نئے انفس و آفاق کی کھوج ان کے دائرۂ عمل کا حصہ قرار پایا۔ اب ماشاءاللہ وہ درس نظامی بھی پڑھاتے ہیں اور مہد کے صحافتی ترجمان ہرا کے پیغام میں تازہ اور سلگتے موضوعات پر طبع آزمائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان نسلوں کی تعلیم و تربیت کے عبقری معلم محترم مولانا محمد ناظم ندوی حفظہ اللہ تعالیٰ کی بافِ صحبتیں انہیں میسر ہیں، جس سے مولانا کا قلمی سفر اور آسان ہو گیا ہے۔ مولانا نے کئی ایک موضوعات پر لکھا ہے اور اچھا لکھا ہے۔ ان کے قلم کی خوبی یہ ہے کہ جس موضوع پر بھی قلم کو سلامی دی ہے ان کا حق ادا کرنے کا بھرپور جتن کیا ہے۔ سیرت و سوانح، ادب، تاریخ اور سماجیات کی متعدد گوشوں پر آپ کی تحریریں خاصے کی ہیں۔ ماشاءاللہ جب نقش اول کا یہ عالم ہے تو ثانی و ثالث اور رابع کا منظر کتنا تابناک ہوگا۔ اب ہم اس بے ربط تحریر کو ملتوی کر کے مولانا موصوف کے ما بقیہ نقوش کی قرات کے منتظر رہیں گے۔ ایک اور ہمارے بڑے اچھے دوست صاحب قلم ہیں، انہوں نے ایک تحریر پیش کی ہے جس کو بڑے اچھے انداز میں لکھا بھی گیا ہے اور بڑے عمدہ انداز میں اور بڑے اچھے پیرائے میں اس کو پیش بھی کیا گیا ہے۔ آپ اس کو سماعت فرمائیں جس سے آپ کو اس کتاب کی اہمیت اور اس کتاب کی افادیت اور اس میں کس طرح کی خوبیاں ہیں، کس طرح کی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ صحت اور سکون کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متاع لوح قلم ایک ادبی شہ پارہ ہے جو علمی، تحقیقی، ادبی، تحریکی اور فکری مضامین کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے، جن میں حالات و ماحول کے مطابق انتہائی سلگتے مسائل و موضوعات پر خامہ فرسائی کی گئی ہے، جو اچھوتے الفاظ، حسین تعبیرات، دلکش محاکات اور متنوع عناوین سے مزین ہے، جن میں اپنے سماج و معاشرے کی عکاسی بھی ہے اور ملت کی ذب و حالی کا تذکرہ بھی، امت مسلمہ کے فکری ارتداد پر اظہار تأسف بھی ہے اور اس کے نوجوانوں کا اسلام بیزاری کا بیان بھی، قوموں کے عروج و زوال کی داستان بھی ہے اور عبرت و موعظت کا بیش قیمت مرقع بھی، حکومتوں کے بننے بگڑنے کا ذکر بھی ہے اور خدائے لم یزل کی حاکمیت کا اظہار بھی، اپنے پالنہار کا حقیقی بندہ بن کر زندگی گزارنے کا دلسوز پیغام بھی،
اس لیے اس کا مطالعہ تحت الشعور سے فوق الشعور میں نئے انفس و آفاق بھی پیدا کرتا ہے اور فکر و ادراک کے جوت بھی جگاتا ہے، الفاظ و تعبیرات کی حلاوت و لذت کا احساس بھی کراتا ہے، اور بہت کچھ کر گزرنے کا احساس دامنگیر ہوتا ہے، جو ایک بیروز داعی، باکمال خطیب، اچھا انشا پرداز ادیب، مخلص معلم اور صاحب لوح و قلم بننے کے لیے قیمتی متاع ہے۔